बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पंजाब असम्बली को या KPK असम्बली को तोड़ने के हवाले से है। पंजाब असम्बली बेसिकली मेजर इशू बना हुआ है इमरान खान साहब के लिए। 5 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को इसके ऊपर ऐलान किए हुए कि हम मुशावरत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और फिर असम्बली तोड़ देंगे, सिस्टम से निकल जाएंगे। ये इन्होंने पिंडी वाले जलसे में खिताब किया था और 5 दिन से वज़ीर आला पंजाब साहब उनको खिला रहे थे और आज उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल जो है वो उसका भी जिक्र करना है और एक पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला शुरू कर दिया गया है, उसमें भी ये इंटरलिंक है। इमरान खान साहब की जो मोहब्बतें थी तालिबान के साथ और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो पॉलिसीज़ थी वो क्या रंग लेके आ रही हैं और वो क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर छोड़ रही हैं। यानी मैं अगर ये बात सादा कहूँ कि ये अजीबोगरीब गठजोड़ था तो कौन थी ये सैर रुकनी जो एक कह लें कि जॉइंट वेंचर कह लें। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मामला हल तलब है, तफ्तीश तलब है, तहकीकात होनी चाहिए इसके ऊपर। और मुझे उम्मीद है और थोड़ी सी कुछ सुनवाई भी है, होती है ना, खबर उड़ती उड़ती तक आप तक पहुँचती है कि इस मसले को सीरियसली लिया जा रहा है। आज आज़म वारसक में क्या हुआ है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो GO के प्रेसिडेंट हैं इमरान असलम साहब, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आपसे उनकी सेहत के लिए दुआ की अपील करनी थी। मैंने ख़ुद तो उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं उनके बारे में जो मुझ तक ज़ाहिर है कि हमारा एक ही फील्ड है, तो वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े जिसको कहते हैं कि वर्सटाइल किस्म के आदमी हैं और बड़े जिसको कहते हैं ना कि हमागीर सी शख्सियत और बड़े नरम मिजाज, नरम खू और दिल पजीर शख्सियत जिस तरह की होती है, बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी। मेरे बहुत से दोस्त हैं उन्होंने उनके साथ काम किया है और उनकी शख्सियत कुछ इस तरह की है कि लोग उनके साथ दिली वाबस्तगी पैदा कर बैठते हैं। होता है ना कि कुछ शख्सियात का सहर इतना ज़्यादा होता है तो या उनकी शख्सियत इतनी या पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इमरान असलम साहब भी उन्हीं में से एक थे या एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो बहुत से दोस्त हैं उनके साथ बड़ी दिली वाबस्तगी है, तो दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उन पे अपना फजल करे, रहम करे। तो इमरान खान साहब की जो हालत है हम उस पर बात करेंगे कि अभी वो परवेज़ इलाही साहब उनसे मिलके निकले हैं, कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात थी और मुझे इमरान खान साहब की हालत देख के याद आ रही है बात कि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक आसिम मुनीर साहब आए हैं जो इमरान खान साहब की फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में से नहीं हैं, यानी कि इमरान खान साहब को उनकी शख्सियत के ऊपर एतराज़ था। और एतराज़ क्या है कि उनकी गैर जानिबदारी उनका एक एतराज़ है उनके ऊपर। और कल मुझे कोई बता रहा था कि उनके मुतल्लिक आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक गालिबन फैसल वाडा साहब कोई जिक्र कर रहे थे कहीं पर बैठ के, शायद रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ, कि जी के जब उनके पास इंफॉर्मेशन आई मोहतरमा बुशरा बीबी की कि वो हार हूर ले रही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ये बात पी जाए, तो उन्होंने कहा यार तुम मुझे गद्दारी का सबक दे रहे हो। तो बेसिकली वो अपराइट आदमी थे, उनको जो ठीक लगता था वो ठीक कहते थे और करते थे। तो इमरान खान साहब को बारे में नहीं थे वो। तो एक लंबी गुफ्तगू है, हम इस पर बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इसी के ऊपर पिछले काफ़ी अरसे से खोल खोल के चीज़ें बयान कर रहा है कि इमरान खान साहब की नापसंदीदगी की वजह क्या थी। और इमरान खान साहब उनको अपने लिए ख़तरा सिर्फ इसलिए समझते हैं कि वो इमरान खान साहब की शख्सियत से मुतासर नहीं है या वो इमरान खान साहब की फेवर में नहीं है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो किसी की फेवर में है ही नहीं तो ये बात गलत नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने और उनके जितने हवारी हैं और उनके जितने हाशिया बरदार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यही पोर्ट्रे करना है कि वो बेसिकली इमरान खान के ख़िलाफ़ है और बाकियों सब के हक़ में है। तो ये वाला मामला उनके साथ चलना है। लेकिन अभी तो वो कहते हैं ना इब्तिदाई इश्क है, तो अभी तो ये मामला है कि अभी एक और दरिया का सामना है, अभी एक और गैर जानबदारी के दरिया का बल्कि समंदर का सामना है जो अफेक्ट भी कर सकता है इमरान खान साहब को। और वो किस तरह कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो है आने वाले दिनों में वो काजी अल क़ज़ा होंगे जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही
کہ جو ہمارے دوست ہیں فواد چوہی صاحب، انہوں نے ٹویٹ ایک جاری کیا ہے، سپریم کورٹ کو انہوں نے لتاڑا ہے۔ قاضی فائز صاحب امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں وہ جو ہارورڈ یونیورسٹی کا ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر جو پاکستان کی 75 سالہ جو سالگرہ ہے اس کی 2 روزہ اس کے اوپر کانفرنس تھی، وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے پاکستان کا جو مسئلہ نمبر 1 ہے وہی گنا، وہی بتایا کہ پاکستان ٹوٹا اس لیے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی، یہاں پر ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیا جاتا، یہاں پر گورنمنٹس آتی ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ 5 سال پورے کر جائیں، ان کو کوئی ہے جو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتا۔ اب یہ بڑا لمبا قصہ ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، یہ پاکستان کے 75 سال کی داستان ہے، یہ وہی داستان ہے جس کو 2 لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، کہ غیر سیاسی قوتیں جو ہیں جب سیاست میں مداخلت کریں گی تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو سارے بگاڑ پیدا ہوں گے۔ تو یہ شاید ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر کوئی شائعہ تھا، اور وہاں پر اس خطاب کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وہ حوالہ بھی دیا جو ٹیلنگز نے آپ کو وہ خبر دی تھی کہ ان کو پنجاب بار کونسل کے ایک تقریب میں وہ مہمان خصوصی تھے، اور ان کو ایک گلدان پیش کیا گیا کرسٹل کا۔ اب وہ گھر لے گئے، ظاہر ہے کہ تحفہ تھا، گھر لے گئے۔ ان کی بیگم جو ہیں سرینا عیسیٰ محترمہ، انہوں نے کہا کہ جج صاحب ہے کی لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ کیا؟ تو انہوں نے نہیں پتا، انہوں نے پتہ کرایا، وہ اچھا خاصا مہنگا تھا۔ تو جج صاحب ادھر بتا رہے تھے کہ وہ یعنی اس خبر کی ایک طرح سے تصدیق بھی کر رہے تھے ٹیلنگز کی، کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے پنجاب بار کونسل کو کہا کہ اتنا مہنگا تحفہ نہیں میں لے سکتا۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ جی تحفہ ہوتا ہے، اب یہ ہم آپ سے واپس کس طرح لے سکتے ہیں پنجاب بار کونسل نے۔ تو پھر انہوں نے توشہ خانہ وہ بھجوا دیا، اور رسید بھی لے لی کہ جی کہ یہ میں نے جمع کروایا ہے توشہ خانہ میں۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب تحفے کی بات ہوگی، توشہ خانہ کی بات ہوگی، تو پھر عمران خان صاحب کو لگے گا کہ جب بھی کوئی ذکر ہوگا توشہ خانہ کا، تو پھر ان کو لگے گا کہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ گھڑی چوری، کف لنک چوری ہے، یہ جو ہوتے ہیں ٹیبل میٹس یہ چوری، جی ٹائیاں چوری، پتہ نہیں کیا کیا چوری، کراکری چوری، پتہ نہیں کون کون سی چوری۔ تو ان کو لگا ہوگا کہ یار میرے لیڈر دے ہوتے حملہ کرتا ہے قاضی فائز صاحب نے، اب یہ مجھے لگ رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہو۔ بیان سے مراد ہے کہ ٹویٹ کیا ہو۔ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اصل میں عمران خان صاحب نے یہ ایک انٹرویو دیا ہے اپنے، وہ نہیں ہے اپنے اوریہ مقبول جان صاحب ان کو، اور انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ جو ڈیموکریسی ہے یا جو پارلیمانی طرز حکومت ہے، یہ اینگلو سیکسن جو کنٹریز ہیں کہ جو برٹش اور برٹش کے زیر اثر رہنے والے، یہ وہاں پر تو کامیاب ہے، باقی کے لیے ڈیموکریسی یا یہ والی جو ہے نا، یہ فارم آف ڈیموکریسی جو ہے پارلیمانی طرز حکومت جو ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی، اب اس کے اوپر حسنات صاحب نے، ہمارے دوست ہیں کوٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بینظیر شاہ نے میرا خیال ہے کہ وہ کلپ شیئر کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا حسنات نے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے بڑا اپنے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے پاکستان کے دستور کا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور وہ پارلیمانی طرز حکومت کا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا تو بیسیکلی مسئلہ یہی تھا، جو انہوں کا پلان تھا اپنے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے، انہوں نے 18ویں ترمیم کو اڑانا تھا، صدارتی نظام لانا تھا، اور اسی تھریٹ کی وجہ سے یہ پلان جو ہے یہ باجوہ صاحب نے بتایا تھا کچھ لوگوں کو، تو پھر یہ بات ٹریول کرتے ہوئے پی ڈی ایم والوں تک پہنچی، پیپلز پارٹی تک پہنچی، پھر نواز شریف صاحب کو اسی کے اوپر قائل کیا گیا تھا۔ ورنہ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب مزے لے کے آئے نے چوپن بھگتے عمران خان کو، ہم کیوں ان کا گند اٹھائیں۔ لیکن پھر ان کو جب یہ والی بات بتائی گئی، اور پھر پکے پیری بتائی گئی، ثبوتوں کے ساتھ بتائی گئی کہ جناب کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہونا ہے، اور پاکستان دوسرے کسی نظام کے سر، پاکستان میں وہ صدارتی نظام تھا، آپ یاد رکھیں کہ جب پاکستان ٹوٹا ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان صدارتی نظام سے ہی ہوا ہے، کیونکہ صدارتی نظام اس قوم کی چوائس نہیں رہی۔ سر قائد اعظم نے یہ ووٹ کے ذریعے ملک لیا تھا، اور قائد اعظم پارلیمانی طرز حکومت کے قائل تھے، تو پاکستان کے عوام تو جو ہیں وہ سو ہیں۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، فلاسفیکل سے زیادہ جو ہے یہ ہسٹوریکل ایک معاملہ ہے۔ تو اس کے اوپر فواد چوہی صاحب نے جواب دیا ہے میرے پروڈیوسر صاحب کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ اونلی پیپل آف پاک یعنی پاکستان کین چینج پولیٹیکل سسٹم۔
Supreme Court must do their primary job, and that is safeguarding fundamental rights of people of Pakistan. Performance of courts in this area is abysmal. Let's not give us bhashan on political system. ہیں جی تو اوکے بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کیا جنرل فیض کے ساتھ مل کے تبدیل کریں گے؟ عوام نے کس طرح تبدیل کرنا ہے؟ یہ پورا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک جو گورنمنٹ آئے گی 2/3 میجارٹی کے ساتھ، وہ پھر دوبارہ لوگوں کے پاس جائے گی کہ ہمیں یہ نظام حکومت جو ہے، طرز حکومت جو ہے یہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو پارلیمانی سسٹم کی بجائے ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں صدارتی نظام کی طرف، اور پھر وہ 2/3 میجارٹی لے کے آئے تو پھر وہ آئین تبدیل کر سکے گا۔ یہ پروسیجر ہے اور اس کے اوپر وہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اصل ایشو کی طرف اب آتا ہوں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جہاں پر اپنی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کہ میری جب تک سانس ہے میں سانس جب تک کیا کہ میں اب ہاتھ پی لوں کوئی، اور تا قیامت زندہ رہوں اور تا قیامت اقتدار میرے ہاتھ میں رہے، اس قسم کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، اور اس پلاننگ میں جنرل فیض حمید صاحب ان کے شانہ بشانہ تھے، اور اسی طرح کی وہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم ختم کر کے صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے، ساتھ میں وہ قوت چاہ رہے تھے غالباً مجھے لگتا ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہمدردیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج جب ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھ کے پاکستان کے سسٹم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف طالبان جو ہیں عمران خان صاحب کو مشکل میں دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اوپر سیز فائر بند کر کے حملے شروع کر دیے ہیں۔ آج جو ہے وہ دو کام ہوئے ہیں، ایک تو وہ پرویز الہی صاحب نے جو کارروائی ڈالی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، دوسری جناب یہ اعظم وارثہ کے ایک علاقہ ہے جنوبی وزیرستان کا، وہاں پر بچیوں کا آرمی پبلک سکول ہے، وہاں پر جو مامور جو سیکیورٹی فورسز ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور شدت پسندوں کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کچھ جوابی کارروائی ہوئی ہے، اور اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں بچیاں محفوظ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، سکول کو نقصان نہیں ہوا۔ ایک جو گارڈ تھا سویلین وہاں پر، مست خان اس کا نام ہے، وہ شہید ہوا ہے، اور فرنٹیئر کور KP اور جو ہمارا SSG ہے کمانڈوز جو ہیں انہوں نے سکول کو لوکیشن کے پہنچ کے اوپر کارڈن آف کر دیا ہوا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ سمجھنا کیا ہے، یہ دیکھیں کہ جنرل فیض صاحب کو جو کور کمانڈر جب پشاور تھے تو ہٹایا گیا تھا، تو اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ وہ پشاور میں بیٹھ کے، میرا مطلب ہے کہ کوئی سازش کر رہے تھے اس گورنمنٹ کے خلاف۔ سر تب بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کا جو سافٹ کارنر تھا، جو انہوں نے ریچ دے دی تھی، کیونکہ DGISI ایک دفعہ امریکہ میں گئے تھے ہفتے ڈیڑھ کے لیے، اور یہ چلے گئے تھے بطور یعنی کہ XDGI کے طور پر، جا کے انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ہمارا سوات یہ وہ ادھر ادھر تک جو ہیں وہ طالبان دوبارہ واپس آ گئے تھے، اور بدلے میں ان کے ہم نے کئی لوگ بھی چھوڑے تھے سیز فائر کے بدلے میں، اور پھر ہم نے ان کو دیت وغیرہ بھی، رقم بھی دی کافی ساری۔ تو جو انتہائی مطلوب جو دہشت گرد ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی APS کے جو پشاور APS کے حملہ آور تھے ان کو بھی چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ انکوائری ہونی چاہیے، یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ طالبان کو اتنا لیوریج جو ہے، اتنی سپورٹ، اتنا جو ہے وہ گنجائش جو ہے، اتنی سپیس جنرل فیض نے کس کھاتے میں دی تھی؟ کیا یہ جنرل فیض کا اور عمران خان صاحب کا کوئی جوائنٹ وینچر تھا کہ وہ طالبان کو اپنے کسی جس کو کہتے ہیں آرمڈ ونگ کے طور پر، جس کو کہتے ہیں ڈیتھ اسکواڈ کے طور کے اوپر رکھیں گے اپنے ساتھ؟ کیا یہ والا معاملہ تھا؟ کیا معاملہ تھا آخر؟ ایسی کون سی مجبوری تھی یا کیا وہ پالیسی تھی، اور وہ پالیسی کس کی مرضی سے ہوئی؟ یہ پارلیمان نے ایک دو دفعہ بلا کے پوچھا ہے پاکستان کے سیکیورٹی آفیشلز کو کہ طالبان کے ساتھ آپ کے مذاکرات کس بنیاد کے اوپر چل رہے تھے۔ تو آج بھی کہا گیا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ نہیں آفیشلی تو کچھ نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو سر یہ انکوائری ہونی ہے، یہ تحقیقات طلب معاملہ ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ان خطوط کے اوپر طاقتور یا طاقتور نہیں کہنا چاہیے، ریلیونٹ پورشن کہنا چاہیے، یا ریلیونٹ کنسرن کوارٹر جس کو ہم کہتے ہیں، کنسرن کوارٹرز، وہاں پر یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ اس کا ہم جائزہ لیں۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے
پرویز الہی صاحب آج 5 دن کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، اور عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ سسٹم سے نکلنے کے لیے پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے پرویز الہی صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے باہر آ کے تو یہی بیان دیا کہ جی یہ امانت ہے، یہ وہ ہے، جب عمران خان کہیں گے توڑ دیں گے، تو پھر توڑتے کیوں نہیں بھائی؟ توڑ دینی چاہیے نا، توڑتے کیوں نہیں توڑ رہے؟ تو وہ 20 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے، اور اب پنجاب اسمبلی کے بیشتر ارکان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی کہ اگر وفاق نے الیکشن ہی نہیں کرانے، پورے ملک میں عام انتخابات نہیں کرانے، تو پھر پنجاب اسمبلی توڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں ہی زیادہ سے زیادہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہوگی نا، وہ تو اگے ہی ہے۔ دیکھیں نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران نے، فائدہ تو بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے، مطلب جو سیاسی جگادری ہیں ان کے خیال میں پرویز الہی صاحب آخری وقت تک عمران صاحب کو کھلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے سے اپنا فیصلہ واپس لیں۔ کل کہا جا رہا ہے پارلیمانی اجلاس ہے، پھر وہ جو کمیٹی جنہوں نے بنائی تھی یہ اس کے اوپر غور و خوض کرنے والی شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں، اس نے بھی اپنی سفارشات دی ہیں کہ جی کہ اگر فائدہ ہو تو پھر توڑیں، فائدہ نہیں تو نہ توڑیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لینا پڑ سکتا ہے اس معاملے کے اوپر، لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہ خصوصاً جو طالبان والا معاملہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کردار ہے، جنرل فیض صاحب کا تو ڈائریکٹ کردار ہے، تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جو کہ پھر عمران خان صاحب کے لیے، جنرل فیض صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔